वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन PCWR की तरफ से हम पेश कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि दुनिया यकसर तब्दील हो रही है। अब इस नई दुनिया के कुछ नए तकाज़े भी सामने आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया हज़रत इंसान के लिए बहुत अच्छी बनाई और जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया। आप पानी को देखें, लेकिन हम बदकिस्मती से, हमारी शू में किस्मत है कि हमने इस दुनिया को उस हाल में नहीं छोड़ा जो कि हमारे लिए तरतीब दी गई थी। आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे कि हम माहौल के साथ जो तालीमात दी गई है उसमें हम अपना रोल किस तरह निभा सकते हैं, और हम ओजोन लेयर को जो हमने मुतासिर किया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये दुनिया किस तरह दोबारा गुल गुलजार बढ़ सकती है। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमने बहुत मोतबर शख्सियात को मदऊ किया है। मैं उनका तारुफ आपसे करूँगा और फिर उनके साथ आपका एक सवाल जवाब की जो नशिस्त हम करेंगे उससे आपके लिए एक आगाही और बेदारी की एक नई लेयर इंशाल्लाह हम पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे पहले मेहमान है क़ारी रूहुल्लाह मदनी साहब। क़ारी रूहुल्लाह मदनी साहब मायनाज आलिम दीन है, चीफ खतीब रह चुके हैं और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दूसरे मेहमान अगस्टिन जैकब साहब है। आप खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट के तौर पे हमने आपको मदऊ किया है, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको। हमारे तीसरे मेहमान जियोग्राफी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल राज़िक साहब। आप भी इस मौजू के यानी एक स्कॉलर के तौर पे हमने मदऊ किया है और एक उस्ताद की हैसियत से आप स्टूडेंट के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है उस पर बात करेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको। क़ारी रूहुल्लाह मदनी साहब, मैंने जिस तरह के इंट्रो में बताया अपने नाजरीन को कि दुनिया यकसर तब्दील हो रही है और इंसान का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। और आप देखिए कि हमारा पानी कंटिमिनेटेड हो गया है, हमारा माहौल, हमारा ओजोन का लेयर कितना हमने ख़राब किया है। इन सवालात से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन क्या है और ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रोग्राम हम इनकी इश्तराक से मुनक़िद कर रहे हैं, इसकी अफादियत के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एक गैर सरकारी इदारा है जो 2004 में कायम हुआ जी। और काफ़ी अर्से तक हमने काम किया इंट्रा और इंटरफेथ के ऊपर जी, बैन मज़ाहिब हम आहंगी के ऊपर और बैन मसालिक। और उसका मतलब ये नहीं है कि तमाम मज़ाहिब को एक कर दिया जाए, बल्कि मतलब उसका ये है कि हम अपने अपने मज़हब के ऊपर कायम रहते हुए इस सूबे और इस मुल्क के अंदर पुरअमन तौर पर एक दूसरे के साथ रह सकें जी। कई साल तक हमने इसके ऊपर काम किया। फिर मुआशरती हम आहंगी, सोशल कोहिजन के ऊपर काम किया। आजकल हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब को नुमाइंदगी हासिल है। तो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसके दो बुनियादी जो हैं वो ख़त-ओ-ख़ाल हैं। एक तो ये है कि मज़हब जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें क्या तालीम देता है जी। क्योंकि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये एक साइंसी मौजू है और माहौलियाती मौजू है और शायद इसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है या मज़हब के अंदर इसके बारे में कोई तालीमात नहीं है जी। तो हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मज़हब ने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस किया जी। और सबसे ज़्यादा जो है वो हिदायत मज़हब के अंदर ही हमें मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा हैं, मज़हबी लीडर हैं,
وہ صرف اپنی عبادت گاہ تک محدود نہیں ہیں جی، بلکہ وہ ہمارے جو مشترکہ قومی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کے اندر بھی وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ کلائمیٹ چینج کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ان کے ذریعے ہم اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں. اور یہ صرف میرا خیال نہیں ہے، میرا نظریہ نہیں، بلکہ آج دنیا کے اندر یہ نظریہ جو ہے یہ فروغ پا رہا ہے کہ جو بھی کوئی اجتماعی مسئلہ ہو تو اس کے اندر لازماً یہ کمپوننٹ ایک شامل کیا جاتا ہے اس کے حل کے سلسلے میں کہ مذہب جو ہے اور مذہبی لوگوں کو اس میں انوالو کیے جائے. تو ہم بھی اس موضوع پہ ان دونوں پہلوؤں سے کام کر رہے ہیں کہ مذہبی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، ہندوازم کیا کہتا ہے، مسیحیت کے اندر کیا تعلیمات ہیں، اور سکھ مذہب کے اندر مذہب یہ ماحول کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اور پھر ان مذاہب کے جو مختلف رہنما ہیں تو وہ اور ان کے جو مذہبی فورم ہیں وہ اس سلسلے میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا یعنی مسائل کے حل کرنے میں مذہب کا اور مذہبی رہنماؤں کا بہت دور رس کردار ہونا چاہیے. جی بالکل، اور ہے بھی جی یقیناً. ہمارے اگسٹن جیکب صاحب، آپ ایک مسیحی رہنما کے طور پہ بھی اور کلائمیٹ چینج کے جو وہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی آپ کا بہت اہم کردار ہے. آپ یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کیونکہ گلوبل وارمنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے گلیشیئر تقریباً ختم ہونے کو ہے اور ہماری فضا اتنی آلودہ ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ مذہبی طور پہ بھی ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں میں اس کے لیے ایک پرچارک کے طور پہ کام کرے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنی اس تنظیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع بخشا کہ ہم اس اہم موضوع پہ، جو کہ نہ صرف پاکستان کی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بہت الارمنگ سچویشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. بالکل مذاہب کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کی جو تاریخی کتاب ہے اور پھر توریت کی تاریخی کتاب ہے پیدائش، اس کی جو پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر پورے چیپٹر میں چل کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ آسمان بنا، سورج بنا، چاند بنے، ستارے بنے، پھر زمین کو خشک کیا گیا، وہاں پہ جنگل بوٹے پھلدار پودے لگائے گئے، انسان پیدا ہوا، اور پھر طرح طرح کے جانور اور پرندے چرندے جو ہے وہ مچھلیاں جو ہیں سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو جب اللہ تعالیٰ کریٹر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس زمین کو بنانے کا مقصد دنیا کو لطف اندوز ہونا مقصد تھا. لیکن بدقسمتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا ہماری اپنی کہ ہم اپنی اویئرنیس نہیں کر پائے، کہ ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم جس چیز کو شارٹ ٹرم پہ دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی فائدہ تو دے رہی ہے لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں نقصان دے رہی ہے. یہاں میں دو چیزیں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ گلوبل وارمنگ اور بیسیکلی کلائمیٹ چینج دو ڈفرینٹ چیزیں. گلوبل وارمنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم انسانوں کی وجہ سے کچھ ایسی زمین پہ کام کیے جاتے ہیں جن سے گرین ہاؤس گیسز تشکیل دی جاتی ہیں جو کہ فضا میں جا کے آپ کی جو موسم کا ٹیمپریچر ہے اس کو چینج کر رہی ہیں. تو دیٹ از کال اے گلوبل وارمنگ. اور اس کے جو اثرات ہیں گلوبل وارمنگ کے وہ کلائمیٹ چینج لے کے آتے ہیں. سو یہ جو ٹرمز انٹرنیشنل یوز کی جاتی ہیں دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج. سو جو گلوبل وارمنگ کر رہے ہیں ہماری وجہ سے، اور میں بہت ساری چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں آگے چل کے بات کی جائے گی، ہمارے پروفیسر صاحب بھی بتائیں گے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسانوں نے اپنی مرضی سے کیے. جیسے فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کی جو بھوسا ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو اس سے جو دھواں ہیں وہ فضا کی طرف ٹریول کر رہا. تو پھر ہم اکثر سردیوں میں کہتے ہیں کہ جی موسم جو ہے وہ بالکل بلیک ہو چکا ہوا ہے، فضا جو ہے وہ گندی ہے، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. سو یہ وہ اثرات ہیں جو آپ کے ہارزون کو جو ہے اس کی تہہ کو انٹرنیشنل لیول پہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ تباہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ یقیناً صرف پاکستان پہ نہیں، صرف پشاور پہ نہیں، انٹرنیشنلی پہ ہو رہے ہیں. سو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذہب اس سے منع نہیں کر رہا، بلکہ حضرت سلیمان کی کتاب امثال کی کتاب میں مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے بنائی تھی
کہ اللہ تعالیٰ ان سے برکتیں حاصل کرے. اس نے پھل پیدا کی, اس نے زمین پیدا کی, اور ان زمین اور ان پھلوں سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشنود ہوتا ہے, اس سے بہت سارے انسانوں کو بھلا ہوتا ہے. سو اگر ہمارے اقدامات سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہم صرف ایک انسان کو نہیں دے رہے, پوری انسانیت کو اس کا نقصان دے رہے ہیں. جی. اب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرازق صاحب, جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ اوزون کی لیئر متاثر ہو رہی ہے, ہماری کہتے ہیں تم شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, ظالم و تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. ہوائی آلودگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ادھر بلایا. تو ہوائی آلودگی جس کو ہم ایئر پولوشن بھی کہتے ہیں, جی, پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوائی آلودگی جو ہے ہر وہ چیز جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے, تو اس کو ہم عام طور پہ ایئر پولوشن کہتے ہیں یا ہوائی آلودگی اس کو کہتے ہیں. اب ہوائی آلودگی جو ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے پاس اگر آپ پشاور کی مثال لے لیں, پشاور میں ہمارے پاس تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 4 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. جی, تو اس سے جو ہے فوسل فیول جو ہے دھواں وغیرہ نکلتا ہے جو کہ ہمارے فضا کو آلودہ کرتا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اینٹوں کی بٹیاں ہیں, ہمارے پاس جو کارخانے ہیں, یہ سارے جو ہے کارخانے بھی ہمارے جو ایئر پولوشن کو پالوٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو وہیکل ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہے, اور جو اینٹوں کی بٹیاں ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مختلف قسم کے جو فوسل فیولز ہوتے ہیں, مختلف قسم کی جو کولز ہوتے ہیں, ربڑ ہوتے ہیں, پلاسٹک ہوتے ہیں, یہ جو ہیں ہوا میں جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. اب اس کو سولوشن کی طرف بات کی, اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے, ہمارے پاس صرف جو ہے ایک واحد سولوشن ہے جو کہ ہم اس کو زیادہ تر جو ہے نیچرل طریقے سے اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. وہ ہے فارسٹ جو ہے یا ویجیٹیشن کا اور یا پلانٹیشن. یہ ہمارے پاس ایک ایسا مطلب فیکٹر ہے, ایسا جو ہے ہمارے پاس سولوشن ہے جس سے ہم ایئر پولوشن کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. جو چیزیں جو ہے مثال کا جتنا ہم اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہم کو جو ایئر پولوشن ہے, ویجیٹیشن جتنا ہم زیادہ گرو کریں گے, اس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کر سکتے ہیں. اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جب کم ہو جائے گا تو ہماری جو ایئر پولوشن ہے وہ مطلب جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گی, اور اسے ہم وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے فارسٹ یا ویجیٹیشن کور جو ہے یا پلانٹیشن جو ہے, یہ سب سے بہترین سولوشن ہیں جس سے ہم ایئر پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر ہم تو درختوں کو جو بنے بنائے درخت ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے پاس جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے مطلب جس سے لوگوں میں احساس نہیں ہے, مطلب لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ ایک جو ہے اگر ایک پلانٹ کو آپ دیکھیں, ایک پلانٹ جو ہے 24 آور جو ہے ہمیں جو ہے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. 24 آور جو ہے ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, اور آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر آکسیجن نہیں ہے, آکسیجن جو ہے وہ اب ایک دیکھیں اگر ہم نے ایک اسٹڈی کیا ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے تقریباً ایک جو پلانٹ ہوتا ہے تقریباً 260 پاؤنڈ جو ہے پر ایئر جو ہے ایوریج جو ہے ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. اور ایک جو ہیلتھی پلانٹ ہوتا ہے مطلب وہ 10 لوگوں کے لیے جو ہے ایوریج جو ہے پر ایئر جو ہے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی افادیت کو اگر ہم جان لیں, ایئر پولوشن بھی ہمیں کم کر دیتا ہے, ہمیں آکسیجن بھی فریش پرووائڈ کر دیتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی ابزارب کر لیتا ہے ایئر سے. اگر ہم یہ وہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ہم مطلب لوگوں میں جو ہے تھوڑا شعور کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فارسٹ جو ہمارے جو ہے اکثر عام طور پہ جو ہے ڈیفارسٹیشن ہوتا ہے, لوگ جو ہے کٹائی کرتے ہیں, انلیگل طریقے سے کٹائی کرتے ہیں, مختلف پرپز کے لیے وہ کرتے ہیں. تو یہ پھر جو ہے اس کے الٹرنیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں. جتنا تیزی سے ہم فارسٹ کو کاٹ لیتے ہیں تو پھر ہمارے جو ایریاز ہے پرٹیکولر پشاور یا ہمارے جو KP خیبر پختونخوا یا پاکستان ہے, اس کے الٹرنیٹیو بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. مطلب یہ صوبہ یہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس سے افیکٹ ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے. کیوں میلٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ناردرن ایریا کی جو فارسٹ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پلانٹیشن جو ہے بہت زیادہ اہم ہے, اور اس کے لیے جو ہے اس کے ہمارے زندگی کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کو ہم ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ویجیٹیشن کی آپ نے بات کی, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں کہ ویجیٹیشن کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے. تو ویجیٹیشن جو ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ ہمارے جو ادارے ہیں, جس طرح ہم فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, اس کو ہونا چاہیے. یا ہمارے جو سکولز ہے, ہمارے جو یونیورسٹیز ہے, ہمارے اس کے ساتھ ہمارے جو کالجز ہے, اس لوگوں میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس لوگوں کو کہ ایک پلانٹ کم از کم گرو کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے, کلائمیٹ ہے یا
وہ جو ہے اسے مطلب صاف ہو جائے، ہماری ایئر پولوشن بھی صاف ہو جائے اور ہمیں فریش جو ہے آکسیجن بھی ہمیں پرووائڈ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب جو فارسٹ ہے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو فارسٹ ہے وہ مطلب فارسٹ ہے وہ ہے رشیا میں. رشیا میں بہت زیادہ اس کے اگر آپ پالوشن دیکھیں سارا بل کلیئر ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک وقفے پہ جا رہا ہوں، دوبارہ وقفے سے پھر آپ سے سوال کریں گے. ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے. کلائمیٹ چینج پہ ہمارا خصوصی پروگرام جو پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تو ہمارے پاس اگر دنیا میں دیکھیں تو رشیا میں اگر آپ دیکھیں تو رشیا میں سب سے زیادہ فارسٹ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ برازیل ہے. ایمیزون فارسٹ جو ہے بہت بڑا فارسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے یو ایس اے ہیں، پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنا ہے، اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے یعنی وہ درخت لگا رہے ہیں، ہم درخت ختم کر رہے ہیں. بالکل اس طرح ہے، ہم وہ بہت زیادہ درخت لگا رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کی جو مطلب جو آئیڈیل مطلب اگر ویجیٹیشن کو دیکھیں تو آئیڈیلی 25% جو ہے کسی بھی ملک کی کلائمیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے 25% جو ہے ویجیٹیشن یا فارسٹ ہونے چاہیے. 25%. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً ہمارے پاس جو ہیں 4.5% ہیں. 4.5% اور 25% میں بہت فرق ہے. تو پاکستان میں فارسٹ بہت زیادہ کم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو ہمارے پاس انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں تقریباً 24% جو ہے اس میں فارسٹ ہیں. اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا میں بھی تقریباً 24% اور 24% سے زیادہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ فارسٹ کو جو ہیں یا ویجیٹیشن کو جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں اور ادھر ہم کاٹ رہے ہیں. تو پھر اس کے مختلف قسم کی جو مسائل جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو فارسٹ ہیں یہ دیکھیں نا ہمارے پاس جو ہے وہ آکسیجن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو میڈیسنل پلانٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو جانور ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فارسٹ میں جو ہے جہاں پہ فارسٹ ہوتا ہے تو وہاں انسان کا نیچر ہوتا ہے، وہاں انسان جو ہے گرینری ہوتا ہے، مطلب جو ہے وہ انسان خوش ہوتا ہے. چرندے پرندے بھی خوش ہوتے ہیں. جی چرندے پرندے بھی خوش ہوتے ہیں. وہاں پہ جو چرندے پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کے لیے مطلب خوراک بھی ہوتا ہے، وہ خوراک بھی کھاتے ہیں وہاں پہ. تو بڑا مطلب اچھا ہوتا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو فارسٹ ہے وہ بہت کافی حد تک جو ہے کم ہے. مطلب 4.5% بہت زیادہ کم ہے. اگر اس کو ہم چائنا میں یا رشیا کے ساتھ جو ہے کمپیئر کریں، یا مثال کے طور پہ انڈیا جو ہمارا نیبرہڈ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو انڈیا کا بہت زیادہ ہے، چائنا کی بھی بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان کا جو ہے 4.5 بہت کم ہیں. تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم فارسٹ کو بہت زیادہ لگائیں. اس فارسٹ سے ہمارے بہت سی زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آج کل جو نئے مطلب سٹیز جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اس میں فارسٹ جو ہے یہ کمپلسری ہے کہ مطلب سٹی میں آپ فارسٹ لگائیں گے. یورپ میں یا اس طرح یعنی پلین کا حصہ ہے. ہاں پلین کا حصہ ہے، مطلب پلیننگ کرتے تو اس کا حصہ ہے. اب another interesting things یہ ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو فارسٹ ہے، اگر فار ایگزامپل ایک سٹیز ہیں اس میں فارسٹ زیادہ ہیں اور دوسرے سٹی ہے اس میں فارسٹ نہیں ہے، تو ٹمپریچر کا کتنا فرق ہوگا؟ تقریباً 2.9 ڈگری فرنہائٹ جو ہے یہ فارسٹڈ سٹی میں اور نان فارسٹڈ سٹیز میں فرق ہوگا. تو مطلب اتنا ٹمپریچر جو ہے اتنا ریڈیوس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بعد میں پھر سلوشن پہ بھی آئیں گے کہ کون سے اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے کہ تاکہ ہماری یہ بقا کے لیے جو خطرات ہے اس سے ہم بچ سکیں. قائد روح اللہ مدنی صاحب، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو یقیناً اسلام نے ہر چیز کے بارے میں معلومات دی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ ہم ماحول کو کس طرح ایک نہج پہ لا سکتے ہیں اور تاکہ وہ ہماری بقا کا ضامن ہو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یا یہ زمین یہ 4 چیزوں سے بنی ہے. جی، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے اور آگ ہے یا انرجی. ان 4 کے اوپر اس دنیا کی کے آباد رہنے کا دار و مدار بھی ہے. جی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں اپنے جو ہے نا تناسب کے ساتھ ہوں. جو قدرت نے ان کے لیے ایک مقدار مقرر کی ہے تو وہ اب آپ دیکھیں کہ یہ زمین کے اوپر
پانی جو ہے وہ 3 حصے ہے اور خشکی جو ہے وہ ایک حصہ ہے. جی. تو یہ ایک قدرتی تناسب ہے. اب اگر اس کے اندر تبدیلی آئے گی یا مثلا خشکی بڑھ جائے تو پھر گرمی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور یا پانی جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر سیلاب وغیرہ وہ ان کا خطرہ ہو. یہ ایک تناسب ہوتا ہے. اب ہم نے انسان نے بجائے اس کے کہ وہ ہم اس تناسب کو برقرار رکھتے, کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہی ہے, اس تناسب کو برقرار رکھنے کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان سے نہیں کیا, بلکہ یہ تقاضا انسان سے کیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, یہ جو تناسب ہے اس کو خراب بھی کسی حیوان نے نہیں کیا, کسی جانور نے نہیں کیا, حالانکہ ان کی آبادی بہت زیادہ کروڑوں میں ہے اور انسان سے زیادہ طاقتور بھی ہیں بہت سارے جانور. انہوں نے اس ماحول کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے پہنچایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے ان ہدایات کو نظر انداز کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہے یا خود انسانی عقل کا تقاضا ہے. اب ہم اگر یہ جو 4 عناصر میں نے ذکر کیے ان میں سے پانی کا ذکر کریں تو پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ صرف پینے یا نہانے کے کام نہیں آتا, بلکہ یہ دراصل زندگی کی بنیاد ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ جی ہاں, یعنی باقی چیزوں کے مقابلے میں یہ جو ہے نا انتہائی اہم ہے. تو یہ زندگی کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس پانی کا احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. جی. اور ایک جو ہے مشہور حدیث بھی ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں, وضو کر رہے ہوں, تو تب بھی اسراف نہ کیا کرو. اللہ. اب اس میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے. مثلا ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سوچے کہ کافی سارا پانی ہے بہتا جا رہا ہے, تو اگر میں تھوڑا سا زیادہ بھی استعمال کروں تو کیا فرق پڑتا ہے. جی. شریعت نے کہا کہ نہیں, تمہارا اس کی مقدار کے ساتھ کوئی کام نہیں, تمہیں ہدایت یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو. پھر انسان یہ سوچے کہ میں استعمال کروں یا نہ کروں, پانی تو ویسے بھی بہتا جا رہا ہے نہر میں, دریا میں, تو میرے استعمال کرنے سے کیا فرق پڑے گا. شریعت نے بتایا کہ نہیں, تم نے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے, کیونکہ زیادہ استعمال کرو گے تو زیادہ پانی آلودہ ہوگا, اور پانی آلودہ ہوگا تو تمہیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اسی حدیث کے اندر ایک تیسری بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں تو ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی کر رہا ہوں, وضو کر رہا ہوں, اس کے بعد نماز پڑھوں, تو اس میں اگر زیادہ پانی بھی استعمال ہوا تو کوئی فرق نہیں. تو فرمایا کہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. چاہے آپ نماز کی تیاری کر رہے ہوں اور آپ وضو کر رہے ہیں, ایک شرعی فریضہ ادا کریں, لیکن پھر بھی آپ کو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے اس کو شرعی اصطلاح میں اسراف یعنی منع کیا گیا ہے. باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اتنے پانی سے آپ غسل کریں گے اور اتنے پانی سے آپ وضو کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں, یعنی وہاں بھی کچھ پیمانے ہوا کرتے تھے. مثلا اناج جو ہیں ان کے پیمانے ہوا کرتے تھے. جی. ایک جو ہے ہاں آج کل تو ہم تولتے ہیں, تو اس زمانے میں تولتے بھی تھے, اور ایک اور پیمانہ ہوا تھا بھر کے دیتے تھے. وہ سٹینڈرڈ سائز کا ہوتا, اور اس کا جو ہے نا اس کے نام ہوا کرتے, سا اس کو کہتے ہیں. اسی طرح پانی کے لیے بھی ہوتے تھے, تو باقاعدہ نام ان برتنوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ حضور اتنے پانی سے وضو کیا کرتے تھے, اتنے پانی سے وہ غسل فرمایا کرتے تھے. تو یعنی اس حد تک
बारीबीनी से जायज़ा लिया जी गया। बिल्कुल। और उसका जब अब हमारे मौजूदा लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि उस सा के अंदर मसलन कितना पानी आता है, तो वो लीटर या 1.5 लीटर के करीब आता है, उसमें हम वज़ू कर सकते हैं। फिर आप देखें कि हमारा जो है ना, हमारे मस्जिदों में और इबादत गाहों में कितना पानी इस्तेमाल, हम लीटर तो बल्कि क्या हमने तो गैलन में भी खुले हम, छोड़ के नल के वो पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर बह रहा होता है, कोई परवाह भी नहीं करता। और उसमें एक और ख़राबी भी है, यानी आप एक तो ये कि हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लीटर के मुकाबले में हम गैलन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके अंदर ये गुंजाइश होती है, ये इम्कान होता है कि उसको दोबारा भी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। जी, मतलब वज़ू की जगह ऐसे तरीके से बनाएं कि वो पानी ख़ुद ब खुद नीचे की तरफ आता है और कुछ पौधे हों और इस्तेमाल जो है ना लान हो, तो वो पानी उसमें इस्तेमाल हो या उसको रिसाइकल किया जाए। हमारे अब जो है ना ये मस्जिदें और ये तो छोड़ें, जो बड़े बड़े था, मतलब पेशावर यूनिवर्सिटी है, 20,000 से ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, एक कैंपस के ऊपर 4 यूनिवर्सिटियाँ। अब इनके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितना स्टाफ है, कितने घर हैं, जो है ना, अब ये लोग 24 घंटे के अंदर कितना पानी इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन कहीं आपने देखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने इस पानी के रिसाइकलिंग के लिए कोई बंदोबस्त की, कोई प्लानिंग की हो? हालांकि डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। जी हाँ, कितने बड़े बड़े वो जो हैं लॉन्स हैं जी, तो उनको ये पानी रिसाइकल करके उनके लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि इन्वायरमेंटल जो है ना डिपार्टमेंट वो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद, तो जब खुद वहाँ पे ये बंदोबस्त नहीं है तो बाकी दुनिया के अंदर कैसे होगा? तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने सिर्फ पानी के बारे में। बहुत बेहतरीन। फिर ये जो है ना फसाद की, आप जो है ना एनर्जी की तरफ आएँ तो उसका इस्तेमाल भी हम गलत कर रहे हैं। मिट्टी जो है उसको हम आलूदा कर रहे हैं, हवा जो है उसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि उसके अंदर हम कितने तरीक़ों से आलूदगी जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं और हमें दीन ने उसकी तालीम दी है। अगर साहब मैं फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे आऊँगा आपसे। कहते हैं कि पानी आने की बात करते हो और दिल दुखाने की बात करते हो, हमने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। यानी मतलब पानी बिल्कुल नापेद होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कहूँगा कि आप जरा पानी पे एक मिनट बात करें, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे आएंगे कि वो उसके लिए क्या इक़दाम करना चाहिए। पानी के बगैर तो इंसानियत ही नहीं है जी। अब देखें, इंसान जिंदा रहता है, जैसे जिक्र किया गाजी साहब ने कि पानी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो चाहे वो मज़ाहिब हैं कि चाहे वो एक इंसान की ज़िंदगी है। कितने वक्त में वो पानी पीता है, उसके जिस्म को कितना पानी की ज़रूरत है। तो पानी की तो अहमियत से तो कोई फिज़िकली और रूहानी तौर पे हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी आस्ता आस्ता ना पैदा हो रहा है, वहाँ ख़त्म हो रहा है। जो ओशंस हैं वो खुश्क हो रहे हैं और ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों का ख्याल, आप बलूचिस्तान को उठा के देख लीजिएगा। दूसरी तरफ हम स्वात जैसे इलाके में देखते हैं जहाँ पे लास्ट 2022 में और फिर बलूचिस्तान के कुछ ऐसे शदीद सैलाब आए कि पानी जो है दरियाओं से बाहर निकला और उसने पूरी की पूरी जो बस्तियाँ हैं, बाज़ार हैं, आबादी हैं, उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी एजेंसीज बनी हुई, एनवायरनमेंट एजेंसीज बनी हैं हमारे, लाइक गवर्नमेंट के, अब तो क्लाइमेट चेंज पूरी मिनिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको अब इसको बड़ा जंगी महाज के तौर पे लेना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि आस्ता आस्ता ये इंसानियत। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इंसान पे ये हो रहा है कि इंसान माइग्रेट कर रहा है। जिन इलाकों में पानी नहीं मिलेगा वो आबादियाँ उठती हैं, उन इलाकों की तरफ अब आते हैं जहाँ पे पानी होता है, वो साथ अपने जानवर ले। और बहुत सारे जानवर आपको पता है जी, लाइक सिंध में ऐसे मकाम हैं जहाँ बारिशें नहीं होती, तो वहाँ पे वो जानवर खुश्की में भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो ये भी पाकिस्तान का अपना एक नुकसान है, क्योंकि अगर हमारी ग़ज़ाएँ कम होंगी, हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वी आर फेसिंग जो खुराक की कमी है वो हमें फेस करना पड़ेगा। फिर हमें डॉलर्स में खुराक बाहर से लेनी पड़ेगी।
پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو اگر پاکستان کے زرعی ملک ہونے میں ہمارے پاس زراعت اپنی ہی نہیں ہے نا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو سب سے زیادہ افیکٹ تو پاکستان کو خود ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو، بلکہ یہ ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہیں. اور یونیورسٹی کا ذکر ہوا تو میں قاری صاحب سے بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جہاں ہم اسلامیات کا پیریڈ لیتے ہیں وہاں پہ ایک پیریڈ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پہ بھی بات ہونا یعنی یہ بات ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے دیکھیں سر، ہوتا یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے. زلزلہ آ گیا تو فیل ہوا، پانی سیلاب آیا تو فیل ہوا، جب دریائیں باہر نکل آئیں، جب دریا کاٹا جا رہا تھا اور اس کے پشتے پہ آپ نے ایک VIP ہوٹل بنانا شروع کر دیا، اس وقت گورنمنٹ کہاں تھی؟ جب وہی ہوٹل گر جاتا ہے، اس سے نقصانات ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے تو دریاؤں کے اوپر جا کے اپنے ہوٹلز بنائے تھے. سو وی ہیو ٹو نیڈ سچ کائنڈ آف پالیسی جس پہ انفورس کیا جائے کہ لوگ جو ہیں اس کا غلط استعمال نہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی اربن ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. آپ کیا کہیں گے کہ کلائمیٹ چینج کا کتنا ایفیکٹ ہے، اربن ایکسپینشن کا کتنا ایفیکٹ ہے کلائمیٹ چینج پہ؟ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پشاور یا پاکستان میں اگر مختلف سٹیز کو دیکھیں تو بڑی تیزی سے جو ہیں اور ریپڈلی جو ہے اس میں جو ہے اربن ایریا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، مطلب اس میں پھیلاؤ آ رہا ہے، شہری پھیلاؤ جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. اگر آپ پشاور کی مثال ہم دے دیں تو پشاور میں پہلے اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، نہیں اتنی زیادہ گھر نہیں، اتنے زیادہ پلازے تھے. اگر آپ رنگ روڈ کی سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ایکسپینشن ہوا ہے. اگر آپ جو ہیں سریوں کے جنگل بنا دیے ہم نے. ایگزیکٹلی ہمارا اس کے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایگریکلچر لینڈ تھے یا یہاں پہ جو ہمارے پاس جو فارسٹ ہے اس کو ہم نے کاٹ دیے، اس کی جگہ ہم نے بلڈنگ بنائے. جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں، کنکریٹ کی چیزیں بنا دیتے ہیں، تو سولر انرجی جو ہوتا ہے، جو سن کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز آتی ہیں، وہ جو اسپاٹ ہوتے ہیں. وقفے پہ جاؤں گا جی، وقفے کے بعد حاضر. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تو یہ ہمارے پاس اگر آپ پشاور کی میں مثال دے رہا تھا کہ پشاور پہ بڑی تیزی سے جو ہے اربن ایکسپینشن ہو رہا ہے. اس طرح ہمارے جو میگا سٹیز ہے اس میں بھی بہت، جس طرح کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، راولپنڈی ہو گیا، بڑی تیزی سے جو اس میں ریپڈ جو ہے ایکسپینشن ہو رہا ہے. مطلب بلڈنگ جو ہے بن رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں، یعنی بغیر پلاننگ کے ہم شہر بغیر پلاننگ کے، بالکل بغیر پلاننگ ہم اس میں ویجیٹیشن کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں. بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں. تو اس کی الٹرنیٹیو ایفیکٹ یہ ہوں گے کہ جو سولر ہوتا ہے، یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں، جو اسپالٹ ہوتے ہیں، مطلب جو سیمنٹ کنکریٹ ہوتے ہیں، یہ بہت ابزار کرتا ہے، مطلب جو ریڈیشن ہے. تو یہ ریڈیشن جو ہے پھر اس کے الٹرنیٹیو ایفیکٹ یہ ہوں گے کہ پھر یہ ہمارے جو وہاں کے جو ایریا ہوتا ہے اس کی ٹمپریچر کو جو ہے انکریز کر دیتا ہے. جب ٹمپریچر کو انکریز کر دیتا ہے، ٹمپریچر، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں ایک جو ہے کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر کا انکریز ہونا یا ٹمپریچر درجہ حرارت کا بڑھ جانا بھی شامل ہے، بارش کا نہ ہونا، یہ سارے جو ہے اس میں. تو ہم ایک طرف سے جو ہے یا بارش بے وقت ہونا، بالکل بے وقت ہونا اور ٹمپریچر کا انکریز ہونا. تو ٹمپریچر کیوں انکریز ہوتا ہے؟ یہ اربن ایکسپینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ جو ہے گھر بنا رہا ہے، پلازے بنا رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے اسپالٹ پہ جو ہے وہ کام سیمنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو اس میں ایبزارپشن کی پچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہی ایگزاسشن کے تو پھر جب یہ ریلیز کر دیتے ہیں ہوا میں تو پھر جو ہماری ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں. اور جو ہی ہمارا جو ایکسپینشن ہوتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پرانے زمانے کے جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں. تو اس کے بہت زیادہ الٹرنیٹیو ایفیکٹ ہوں گے اس پہ. ایک طرف جو ہم ایگریکلچر کو ختم کر رہے ہیں، تو جب ایگریکلچر کو ہم ختم کر رہے ہیں، پشاور میں اگر آپ دیکھیں، پشاور کی سراؤنڈنگ ایریا میں جہاں پہ ایگریکلچر بہت زیادہ تھا، اگر آپ 90 کی مثال لے لیں، 1990 میں دیکھیں، 1980 میں دیکھیں، اور آج کل 2024 میں دیکھیں، اس کو ہم تھرو سیٹلائٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ ریموٹ سینس کے ذریعے اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. مطلب پرانے جو پریویس ٹائم تھا پشاور کیسا تھا اور آج کیسا ہے، اس میں ساری چیزیں جو ایگریکلچر ہیں، فارسٹری ہے، سب ساری چیزیں ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے ہم ٹمپریچر کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آج ٹمپریچر کس طرح ہے. مطلب جو سر پہ سے جو ریڈیشن جو شعاع جو ہے نکلتی ہیں، جھاریں جو ہوتی ہیں، اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اربن ایکسپینشن بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہے کلائمیٹ چینج پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ایسے مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہم جو ہے اگر فارسٹ کو دیکھیں، مطلب اگر جو ود آؤٹ پلان کے ہم کرتے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے ہم اربن ایکسپینشن کر رہے ہیں، ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا ہم تیزی سے جو ہیں
मतलब यह है कि बिल्डिंग बना रहे हैं, इसी तेज़ी से हमें होना चाहिए कि हम प्लांट को भी इस तरह ग्रो करें, तो तब हम जो है क्लाइमेट को जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। और बाकायदा प्लांटेशन टाउन्स का हिस्सा होना चाहिए, जो कि नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आजकल जो है अगर आप देखें इंटरनेशनली जो है ये एक रूल एंड रेगुलेशन लॉ पास हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज के बड़े असरात हैं। वहाँ पे उन्होंने ये लॉ पास किया है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मतलब जो है टाउन बनाना चाहते हैं तो उसमें अर्बन फॉरेस्ट का एक स्पेसिफिक हिस्सा होगा उस फॉरेस्ट में। अर्बन फॉरेस्ट मतलब अर्बन के अंदर फॉरेस्ट होगा, उसको इस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। तो मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो हैं जितनी तेज़ी से हम कर रहे हैं तो इसके हम फॉरेस्ट को भी हमें लगाना चाहें। फॉरेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है हमारे पास, जितना हम ज़्यादा फॉरेस्ट को लगा सकते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा जो है इसके हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को इससे सॉल्व कर सकते हैं। जी क़यारुल्लाह मदनी साहब, मैं यहाँ पे ये ज़रूरी समझता हूँ कि मजहबी लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए, और है भी उनका किरदार। ये जैसे अगस्त साहब ने बताया कि ये हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है, यानी हम निसाब में कि हमारे बच्चे को मालूम भी नहीं है कि दरख्त लगाना क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर क्या है, ये इशू किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि मजहबी रहनुमाओं का किरदार मजीद किस तरह उजागर कर सकते हैं हम? डॉक्टर साहब, दूसरे मज़ाहिब के बारे में तो बात करने का मुझे हक़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है तो हमारे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हैं। मतलब हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस की किताबें फ़िक़ह की, उनमें आपको बाकायदा मतलब कि ये यानी शुरू में तरतीब है कि ये उसका आगाज़ जो है वो नमाज से नहीं होता, उनका आगाज़ रोज़े के मसाइल से नहीं होता, या उनका आगाज़ हज के मसाइल, उसमें आगाज़ होता है किताबुत तहारा से, बिल्कुल, और फिर किताबुल मियाह, पानी के जितने मसाइल, पानी के कौन सा पानी जो है वो तहारत के काबिल है, कौन सा नहीं है, और उसके बाकायदा एक इतनी तफसील है जो शायद कहीं और आपको कानून की किताब में वो तफसील न मिल सके। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर मजहबी जो हैं वो हमारे जो रहनुमा हैं वो कौम को सिर्फ ये नहीं बताते कि आप नमाज़ पढ़ें, बल्कि वो कौम को ये बताएं कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन उसके लिए आपका बदन जो है वो साफ़ होना चाहिए। किताबुत तहारा जो है इसको, अब वो तहारत कैसे हासिल होंगे, तो वो ये मजहबी जो है ना जो रहनुमा है वो कौम को सिखाते हैं। फिर ये वो कौम को ये बता दें कि जी सिर्फ आपका जिस्म पाक नहीं, आपका लिबास भी साफ़ होना चाहिए, जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए। तो उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा, और वो कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में, ये जो नमाज के बारे में कि जी आपका लिबास, आपका जिस्म और नमाज पढ़ने की जगह जो है वो साफ़ होनी चाहिए, ये साफ, सिर्फ इसके ऊपर भी अगर हम अमल करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा आलूदगी जो है वो दूर हो सके। फिर आप देखें कि ये सिर्फ इस यानी पानी के हद तक नहीं, हमें तो ये भी था जो है ना सीरत के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जो है वो लहसुन खा ले तो फिर वो मस्जिद में आके सफ़ में खड़ा ना हो जब तक कि उसके मुंह के अंदर बदबू जो है मौजूद, क्योंकि वो बदबू अगर मौजूद होगी तो उससे फरिश्तों के साथ साथ खड़े होने दाएं बाएं जितने लोग हैं उनको भी अजियत होगी, तकलीफ होगी। तो इसका मतलब अब ये जो अजियत है ये कैसे ट्रैवल करती है, हवा के ज़रिए जी। तो हुजूर ने इससे मना फरमाया। अच्छा, जो बाकी जी हमें यानी एक मरतबा हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो क़िबले की दीवार पे किसी ने थूका था, आपने खुद उसको अपने जूते से साफ़ किया और फरमाया कि तुम में से कोई सामने जो है ना थूके। उस वक्त कच्ची इमारतें थी, मस्जिदें थी, तो
پھر انہوں نے طریقہ بتایا کہ یہ کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر مذہبی وہ اداروں اور مذہبی شخصیات کا وہ ہم رول جو ہے اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. خصوصاً یہ پانی کا مسئلہ جو ہے آج کل دنیا کے اندر بہت خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے پانی کے. ہم یہاں تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں اپنے علاقے کے اندر کہ یہ پانی کی کمی نہیں ہے نا. تو پہلے تو یہ بات غلط ہے, کمی واقع ہو رہی ہے, نیچے جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے نا. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرض بھی کر لیں کہ جی کمی نہیں ہے, تو مسئلہ صرف پانی کی کمی سے پیدا نہیں ہوتا, پانی کی آلودگی سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کنٹامینیٹڈ واٹر بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں. تو چلے پانی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو آلودہ کرنے لگ جائیں. یا پشاور ویلی کے اندر وارسک کینال سسٹم کے تقریباً ان کی 4 نہریں ہیں جس سے یہ پوری پشاور ویلی اریگیٹ ہو رہی, لیکن ان میں سے کسی ایک نہر کا پانی جو ہے وہ پینا تو درکنار وضو کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ جناب مدنی صاحب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے واش رومز کا پانی ڈرنکنگ پانی کے ساتھ ملا دیا ہے, یعنی وہ کنٹامینیٹڈ کر دیا ہے, جو کہ بہت بڑے ایک نقصان ہے. آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس اس سے پھیلتا ہے, جگر کی بیماری آ گئی ہے. اس میں عوامی جو ہے نا وہ کردار تو الگ ہے جی, لیکن میں آپ کو ایسی جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں باقاعدہ سرکاری عمارات کا پانی جو ہے سیوریج کا وہ ان نہروں کے اندر جاتا ہے ڈالا ہے. تو اگر سرکار جو ہے وہ بندوبست نہیں کر سکتی تو عوام سے پھر کیا توقع رکھی ہے, اور اس کا نتیجہ جو جس صورت میں نکلے گا وہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کیپ ٹاؤن میں, ساؤتھ افریقہ میں. کیپ ٹاؤن اس کا کیپٹل ہے اور ایک ویل پلینڈ سٹی ہے. انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے اس کو پلین کیا, آباد کیا سب کو. وہاں آج صورت جو ہے نا دنیا کا پہلا شہر ہے کیپ ٹاؤن, جہاں حکومت نے باقاعدہ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اعلان کر دیا کہ ہم کیپ ٹاؤن کے شہریوں کو پانی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اللہ, سرکاری طور پر انہوں نے کہہ دیا. اور جو راشن بندی ہوگی تھوڑا بہت ان لوگوں کو یہاں تک کہا گیا کہ جی آپ کم ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہانے کی کوشش نہ کریں, اور جو تھوڑا بہت پانی ملے گا وہ راشن کے ذریعے, راشن بندی کے ذریعے, اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی. دوسرا جو ہے وہ نمبر سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ بنگلور کا آ رہا ہے. بنگلور جو ہے وہ ایک بہت ہی مالدار شہر ہے انڈیا کے اندر. اب اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی کہ یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں پھر مالی وسائل جو ہے وہ کام نہیں آ رہے. جی, کیپٹل جو ہے نا کیپ ٹاؤن جو ہے وہ تو کافی مالدار لوگ ہیں, بنگلور کے لوگ کافی مالدار ہیں, لیکن ان کی وہ مالداری ان کے کام نہیں آ رہی, ان کے کام نہیں آ رہی. تو یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. جیکب صاحب, گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ بہت ضروری مسئلہ ہے. جی بالکل. میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. جب ہم مذاہب کی بات کریں تو ہمارے پاس انجیل شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ معجزات کرتے تھے تو عوام, بہت سے بڑی عوام جو تھی وہ ان کے معجزات دیکھنے کے لیے, ان کی تعلیمات سننے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی تھی. تو ایک پہاڑ پہ جا کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے, تو شام پڑ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ایک بہت اہم معجزہ کیا کہ انہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اور وہ 5000 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھانا ان میں تقسیم کیا. صفائی سے مراد وہاں یہ مثال ہے کہ جب وہ سب کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ جو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بچوں سے گرے ہیں, بڑوں سے گرے ہیں, یہ سب ان کو اٹھائیں, اور 12 ٹوکری اکٹھی کی ان ٹکڑوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جاتے تھے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے. یہ مثال انجیل شریف میں موجود ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جب آپ نے صفائی پیغمبرانہ اصول ہے. جی بالکل, کہ وہ وہاں پہ ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. جی ٹھیک ہے جی. دوسری بات, آپ نے گلوبل وارمنگ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ بارشوں کا پیٹرن بدل رہا ہے, ٹھیک ہے, ایون سنو کا پیٹرن بدل رہا ہے,
اور یو این کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 1 سال میں 300 گلیشیئرز پگھلے ہیں جی. اور یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے عوام کو, اس دنیا کو. سو ایٹ لیسٹ اگر ہر کوئی اپنے اپنے شہر سے, اپنے اپنے صوبے سے, اپنے اپنے ملک سے آغاز کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک دم نہیں ہوگا, لیکن اگلے 10 سالوں کے لیے کچھ تو نظر آئے گا ہمیں. کچھ لائف تو ہم سیو کر سکیں گے, کچھ درخت ہم بچا سکیں گے, کچھ دریاؤں کو ہم گندا ہونے سے بچا سکیں گے, کچھ پلاننگ کر سکیں گے ہم. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایسی ایڈوائزری کمیٹیز نہ صرف ضلعی سطح پہ, صوبائی سطح پہ, نیشنل سطح پہ, کلائمیٹ چینج جو ہمارا بنا ہے وہ اس معاملے میں ایسے لوگوں کو لے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے مشوروں سے کام کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے جی, گلوبل وارمنگ کو روکنا. گلوبل وارمنگ کے اثرات ہمیں 10 سال بعد نظر آئیں گے. کلائمیٹ چینج تو یہ جو اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو, اچانک سنو ہو جانا, اچانک بارش آ جانا, اچانک دھوپ نکل آنا, تو یہ شو کر رہا ہے کہ پچھلے 10-15 سال پہلے کچھ گڑبڑ ہوئی تھی. سو اگر آج جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اثرات آپ کو 10 سال بعد ملیں گے. سو آج اگر ہم نے نہیں بیٹھے سر جوڑ کے تو میرا خیال ہے پھر وی ول فیس بگ لاس ان بائی لوز ایوری تھنگ, لائک خوراک کی صورت میں, انسانی جانوں کی صورت میں, اور بیماریاں پھیلنے کی صورت میں. ڈاکٹر صاحب, آبادی کا زیادہ ہونا, اگرچہ اسلام نے اس پہ نظم ولادت کی جو بات کی ہے اس پہ ہم بات کریں گے جناب روح اللہ مدنی صاحب سے, اس کا کلائمیٹ چینج پہ کیا اثر ہے؟ دیکھیں نا, آبادی جو ہے, اگر آپ دیکھیں دنیا کی آبادی میں جو ہے پاکستان جو ہے 5th نمبر پہ ہیں. 5th نمبر پہ پاکستان کی آبادی. پہلا اگر آج کل آپ دیکھیں تو انڈیا ہے, پھر چائنا ہے, پھر اس کے ساتھ USA ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر پاکستان ہے. یہ اس طرح ترتیب سے ہیں. تو اس کے جو اثرات ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ تر ہم آبادی جتنی تیزی سے انکریز ہوتا جاتا ہے اس کے فائدے بھی ہے اور اس طرح مختلف قسم کے نقصانات بھی ہیں. لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں اگر اس کا پراپر طریقے سے مینیج کریں, پراپر طریقے پلاننگ کے ذریعے جو ہے اس کو آپ مینیج کریں. آبادی کے جتنے اثرات ہیں کلائمیٹ چینج پہ, اگر آپ دیکھیں ہم فارسٹ کو ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں, فارسٹ کو کاٹ دیتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے ہم جو ووڈ ہے اس کو ہم جلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اس کو ہم مختلف پرپزز کے لیے جلاتے ہیں, مطلب کوکنگ کے لیے جلاتے ہیں یا اس طرح جو ہے مختلف پرپزز کے لیے اس کو ہم جلاتے ہیں, تو اس کے پھر جو ہے کلائمیٹ چینج پہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے ہوا میں جو ہے انکریز کر رہے ہیں اور آکسیجن کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے کلائمیٹ چینج پہ جو ہے آبادی کے بہت زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو اب اس کو ہم مطلب کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پھر اگین بات بتاتا ہوں کہ ہم فارسٹ جو ہے یا ویجیٹیشن ہمارے پاس ایک واحد سلوشن ہے جس سے ہم اس کو کور کر سکیں. ہم ڈیفارسٹیشن کا اس کو ایفارسٹیشن بہت زیادہ جو ہے اس کو کرنا چاہیں تو اس سے ہمارے کلائمیٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور کلائمیٹ میں جو اس کا مینٹیننس بھی ہو جائے گا ایک قسم کا, اور اس کو جو ہے مطلب جو ہے زیادہ مطلب انکریز نہیں ہوگا مطلب کلائمیٹ چینج. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آبادی جو ہے جتنی تیزی سے ہو رہا ہے, اب مثال کے طور پہ آپ پاکستان کی آپ مثال لیتے یا خیبر پختونخوا کی مثال لیتے, 2017 میں اگر آپ دیکھیں 2017 میں پشاور کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو 40.تقریباً 8 ملین ہے, مطلب 2017 جو سینسس ہوا ہے. اس طرح پاکستان میں اگر آپ مختلف سٹیز کو دیکھیں, کراچی کا سب سے زیادہ آبادی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر لاہور کی ہیں, اور اس طرح جو ہے پشاور کو اگر آپ دیکھ پشاور تقریباً جو ہے 6 نمبر پہ ہیں, تو اس کی آبادی زیادہ ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے اگر آپ آبادی بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب اتنا زیادہ, لیکن جتنی لوگ جو ہے تیزی سے جو ہے مثال کے طور پہ گاڑیاں لے رہے ہیں, تو گاڑیاں جتنے لے رہے ہیں تو اس سے جو ہے آکسیجن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اور جیسا میں نے پشاور کی مثال دے دی یا پنڈی کی مثال یا کراچی کی مثال دے دی, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہیں, لوگوں کی جو خواہشات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں اور اس کے جو ہے الٹرنیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں اس پہ. اور ڈاکٹر صاحب حکومت کی سطح پہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, یعنی آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ حکومت کو بھی ہم تجویز یہ دے سکتے ہیں کہ حکومت کو یہ ہونا چاہیے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین ہونا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے, ورکشاپ ہونے چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو ہماری یونیورسٹیز ہے, کالجز ہیں, اس میں جو ہے مختلف قسم کے ورکشاپ ہونی چاہیے اباؤٹ دی کلائمیٹ چینج جو ہے اس طریقوں سے جو ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ کمپلسری ہونی چاہیے, مطلب یہ کہیں پہ اگر بندہ جا رہا ہے یا فار ایگزامپل یہ کمپلسری کرے
کہ وہ جو ہے پلانٹ کو جو ہے ہر ایک بندے پہ کمپلسری کہ ایک پلانٹ کو گرو کرنا چاہیے، جس طرح آج کل جو ہے تھوڑا ڈاکٹر صاحب ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور یہ PCWR کی کوشش اور کاوش ہے، یہ بہت دور رس نتائج سامنے لے کے آئے گی۔ قائر رولہ مدنی صاحب، بالکل آخری ٹائم ہے ہمارے پاس، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے۔ اس کا اثر ہماری معیشت کے اوپر پڑ رہا ہے، انفراسٹرکچر کے اوپر پڑ رہا ہے، زراعت کے اوپر پڑ رہا ہے، صحت کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور پھر اگر دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج میں ہمارا حصہ بہت کم ہے، لیکن اس سے جو متاثرین میں ہمارا نمبر جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ ہم دنیا میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے یہ اثرات جو ہیں، برے اثرات یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو ہمارے آنے والے وقت میں مسائل بہت زیادہ ہوں گے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گرمی سردی کا مسئلہ ہے یا بارش کم یا بڑھنے کا مسئلہ ہے، نہیں، اس کا اثر ہماری صحت کے اوپر بھی پڑے گا، ہماری زراعت کے اوپر بھی پڑے گا، زراعتی پیداوار کے اوپر پڑے گا، اس کی کوالٹی کے اوپر پڑے گا، اور جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی۔ اس لیے ہمیں مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے مختصر؟ سر میرا خیال ہے کہ یہ اجتماعی کوشش ہے، کسی انڈیویجول کوئی نہیں کر سکے گا، اور ایسی تنظیمیں جو پشاور میں موجود ہیں قاری صاحب کی سرپرستی میں، گورنمنٹ آف پاکستان کو میکسیمملی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ صرف فنڈنگ کے حوالے سے بلکہ وہ تمام ریسورسز دیں جس سے ہم آنے والی نسل کو تیار کر سکیں، اور اسپیشلی ایسے کیمپس ارینج کیے جائیں جہاں پہ ان کو لے جا کے یہ بتایا جائے کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے مختصر؟ جی، اس طرح میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے فارسٹ کو لگانا چاہیے۔ جی، یہ میرا بہت شکریہ قائر رولہ مدنی صاحب، آپ تشریف لائے، ایگسن جیکب صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ہم اس مسئلے پہ قابو نہ پا لیں، اور انشاءاللہ کہتے ہیں یہ گل زرد ہے، اسے مہکنا ضرور ہے، آپ خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔